नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका ख़ालिसा वला तजअल लि अहदिन फ़ीहि शैआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा सेशन अशरा ज़ुल्हिज्जा और कुर्बानी के हवाले से होगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, कल से इंशाल्लाह हमारी पहली तारीख जो है इस महीने की ज़ुल्हिज्जा की, उसका आगाज हो रहा है इंशाल्लाह। तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए ताकि हम इस टाइम को बहुत अच्छे तरीके से, इस पूरे वक्त को अच्छे तरीके से अवेल कर सकें। और उससे पहले सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है इस महीने के बारे में। ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ के बारे में पहले से जान लेते हैं, प्रिपरेशन करने लगते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली आपका वो काम, आप क्योंकि जहनी तौर पे आप तैयार होते हैं, तो माइंड बनाना होता है हर काम करने से पहले। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ जब किसी भी चीज़ में हम दाखिल होते हैं तो फिर हमारे लिए वो काम करना आसान हो जाता है। अब अभी देखिए कि इतना ज़्यादा फजीलत इस महीने की, जो जैसे कि रमज़ान की हम देखते हैं कि रमज़ान की तरह जो है इस महीने की भी का यानी इसकी जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। और अब ये देखिए कि इसके फजाइल में एक ये महीना इस्लामी कैलेंडर में एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है। और जैसे कि रमज़ान में रोज़ा फ़र्ज किए गए रोज़ों की फ़र्जियत आती है, इसी तरह से इस माह में जो भी साहिबी हैसियत लोग होते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास ज़्यादा राह ले जाने के लिए माल होता है, पीछे रह जाने वालों के लिए भी होता है कि उनके लिए भी कुछ छोड़ के जाएं, कि उनका कौन ख्याल करेगा। इसी तरह से हज के दिनों में जो भी उनका वहाँ गुजर बसर होगा, वो सारा कुछ उनके पास हो, और सफ़र का और हर चीज़ का उनके पास इंतज़ाम हो। अगर वो इस बात के अहल हैं तो उनके ऊपर इस रुकन में से, जो ये एक इस्लाम का एक रुकन है जो कि फ़र्ज है, वो सिर्फ साहिब इस्तिताअत के लिए। इसी तरह से हम देखते हैं कि रमज़ान के रोज़े जो है वो जब फ़र्ज किए गए, तो रमजान एक ऐसा महीना है कि जिसमें आप ये देखिए एक तरह से नेकियां जो है वो करना इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि नेकियों की बहार आ गई है, क्योंकि लोग भी सब मिल के, एक जज्बा होता है, एक सब एक मिल के एक काम कर रहे होते हैं, एक इज्तमाइयत होती है। और उससे ना आपके अंदर एक मोटिवेशन होती है कि हम मैं भी करूं। मेरा एक दोस्त जो है वो मस्जिद जा रहा है, तैयारी कर रहा है, या वो एतकाफ में बैठ रहा है, या उसने रोजे इस तरह रखे और उसमें वो ऐसे अमाल कर रहा है, या कोई शख्स जो है वो इतने कुरान जो है वो पढ़ रहा है तफसीर से, तर्जुमे से समझ के। तो वो सारी चीजें आपके लिए मोटिवेशन होती है क्योंकि वो इज्तमाही तौर पे होता है। तो इसके अंदर भी हम देखते हैं कि जुल्हिज्जा में जो महीना है जिसमें हज की अदायगी होती है, तो इसमें भी एक इसी तरह की कैफियत होती है कि आप इज्तमाही तौर पे जो है वो, जैसे सब लोग अल्लाह ताला की घर, अल्लाह ताला की हुक्म के मुताबिक जो मनासिक हैं, जो इबादत के तरीके हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, अल्लाह के रसूल से जैसे साबित है, वैसे ही वो उसकी तैयारी करके प्रॉपर उस महीने में जो लोग बाहर यानी कि जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, हज पर जाते हैं, तो वो लोग तो इसकी तैयारी करते ही करते हैं। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं, जो अभी हम अपने घरों में हैं, तो हमारे लिए भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसमें बहुत सारे करने के काम ऐसे रखे हैं कि जब हम उनके साथ इस इबादत में शरीक हो सकते हैं, ठीक है, किसी हद तक। और अब अभी देखें कि पहला आशरा जो है, पहली तारीख से लेके 10 तारीख तक जो है वो, यानी आम दिनों के मुकाबले मुकाबले में जो भी कोई नेकियां हम करते हैं उसका तो अजर हमें मिलता ही है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो इन दिनों में जो नेकियां हैं उनका अजर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इन दिनों को फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनकी औकात को और इन दिनों को बाइस बरकत बना दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई दिन भी ऐसा नहीं कि जिसमें नेक अमल अल्लाह को इन 10 दिनों से ज्यादा पसंद हो। फिर एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और रिवायत में फरमाया कि लोगों ने उनसे पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, यानी कि जहाद फी सबीलिल्लाह से भी ज्यादा, यानी कि कोई, यानी अब उसका भी सवाल इसलिए हुआ क्योंकि माल और जान इंसान अपनी कुर्बान करता है और ये बड़ी अजीज तरीन चीजें होती हैं। तो पूछा गया है बड़ी हैरत से कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने क्या इस चीज को भी, यानी अब जहाद फी सबीलिल्लाह के इससे भी ज्यादा। तो हाँ, इन दिनों का नेक अमल जो है, आपने फरमाया कि जहाद फी सबीलिल्लाह से भी ज्यादा बेहतर और अफजल है। और हाँ, एक सूरत है कि अगर कोई शख्स जो है अपना जान और अपनी माँ, अपना यानी अपनी जान और अपने माल को
دونوں کو لے کے جائے میدان جنگ میں اور پھر وہ دونوں میں سے کچھ بھی لے کے واپس نہ لوٹے، تو پھر تو کمپیریٹیولی اس شخص کی، یعنی اگر وہ شہید ہو جائے، دونوں ہی چیزیں اس کی اللہ کے راہ میں قربان جائے، تب ایک الگ بات ہے. لیکن باقی تمام اعمال سے کمپیریٹیولی ان دنوں کے جو اعمال ہیں، یعنی اگر آپ کوئی چھوٹا سا کام بھی کرتے ہیں، کوئی صدقہ کرتے ہیں، کوئی نیکی کا عمل کرتے ہیں، کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی لے آتے ہیں، کسی کو مشکل آسان کر دے، تو وہ عام دنوں کے حوالے سے اس کے کمپیرزن میں ان دنوں میں اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. لیکن اب ان کے علاوہ باقی اعمال عام دنوں کے اجر و ثواب سے کہیں زیادہ ان دنوں میں ہمیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ملتا ہے. تو اسی لیے ان دنوں میں کچھ ایسے نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں جن سے ہم زیادہ سے زیادہ اجر سمیٹ سکیں. اب جن اعمال کا حدیث میں ذکر آتا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں، جیسے کہ اب فار ایگزامپل اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جیسے یعنی جن کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. فار ایگزامپل پہلی چیز ذکر الہی، اور ذکر الہی میں دیکھیں افضل و ذکر تو قرآن ہے. اب عام دنوں میں بہت سارے اذکار ہم کر رہے ہوتے ہیں، صبح شام کے اذکار، نماز کے اذکار، ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم جو اذکار پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم تسبیحات بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں. وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ آم، کچھ خاص قسم کے ہمیں کلمات یا ہمیں تسبیحات بتا دی گئی ہیں جو کہ ان دنوں میں خاص کر کے پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ہمیں حدیث کے ذریعے ہی پتہ چلتی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کلمات کیا ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو اب یہ جو کلمات ہم نے دیکھے کہ یہ مختلف دیگر عام جو تسبیحات ہیں ان کا تو ہمیں اجر ملے گا اور زیادہ، لیکن یہ کچھ ایسے خاص کلمات ہیں کہ جیسے ہی آپ چاند نظر آئے، آپ فوراً ہی آپ نے یہ ان کا اہتمام کرنا شروع کر دینا ہے. اور اگر ام، گھر میں بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اور باقی لوگ اور آپ کے فرینڈز اور آپ کے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں، پڑوس والے، رشتہ دار، وہ سب بھی اس سے فیض یاب ہوں، تو آپ ان کو ریکارڈڈ ان کی یعنی کنٹینیوسلی ایک ریکارڈنگ ہوتی ہے جس کے ذریعے یہ یعنی جس میں یہ کلمات پڑھے جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ سننے سے بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض بچے گھر میں چھوٹے ہیں جیسے، تو ان کو تو نہیں عادت ہے یا انہیں یاد بھی نہیں ہوتا بعض دفعہ، تو ان کو بھی جب آپ کو کان میں چیز پڑتی رہے گی، آپ بار بار اس کو لگا کے نہیں، ریپیٹیشن پہ وہ چیز لگی ہوئی ہوگی، تو وہ تسبیحات جب وہ سنیں گے تو ان کو وہ یاد ہو جائیں گی اور ازبر ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ وہ یعنی ان نوئنگلی انکانشیسلی وہ چیز انسان پڑھنا شروع کر دیتا ہے جو اس کے کانوں میں پڑ رہی ہوتی ہے. تو اس کا آپ اہتمام کر سکتے ہیں، اس کو شیئر کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان دنوں بازار میں نکل جایا کرتے اور بلند آواز سے تکبیریں پڑھا کرتے. اسی طرح یعنی اس طرح کرتے کہ وہ یعنی وہ ایک طرح کی موٹیویشنل سمجھ لے کہ ان کا ایک اس چیز میں کردار ہوتا کہ وہ بازار میں نکل جاتے، باقی لوگ ان کو دیکھ کے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے. اور اجتماعی طور پہ جب آپ تکبیر یعنی وہ پڑھنا شروع کر دیتے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے. جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا نا کہ رمضان میں ہم جب بڑے جوش کے ساتھ ہم داخل ہوتے ہیں کہ سبھی کر رہے ہیں، اور سب کے اندر چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، جس طرح کا بھی مسلمان ہو، سب کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے عبادت کرنے کے لیے اور مختلف اعمال کرنے کے لیے. سب نے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک اپنی کمر کسی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے اس میں بھی جب ہم یہ کام مل کر کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کیا کیا کرتے تھے، تو اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے نا، وہ جب آ، زبان سے ادا کیا جاتا ہے تو اس سے ایک خاص قسم کی راحت، برکت اور دل کو جو ہے نا وہ سکون ملتا ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ جو تسبیحات ہیں، آپ دیکھیں کہ بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے، جیسے جہاں کہیں بخل کی بات آئی قرآن میں، دل کی تنگی کی بات آئی، جیسے مہمان آتے ہیں گھر میں تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت ضروری کام کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ خدا نہ خاصا یہ ہوتا ہے نا کہ شیطان کی طرف سے آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ تنگی ہو رہی ہوتی ہے کہ اچھا میں بہت امپورٹنٹ کام میں، ایون آپ کوئی بہت ہی نیک کام بھی کر رہے ہوں، اور اگر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسے ہی ان انوائٹیڈ یا کوئی ایسے ہی آ گیا بغیر بتائے، اور آپ اس وقت پریشان ہے کہ اب میں ان کو کیسے دیکھوں، تو بعض دفعہ دل میں آپ کی تنگی ہو رہی ہوتی ہے، یا خدا نہ خواستہ کسی وقت خرچ کرنے میں آپ کو ہو رہا ہوتا ہے کہ اب میں خرچ کروں، اچھا میرے تو اور بہت سارے کام ہیں. تو یہ دل کی تنگیوں کو بھی دور کرنے کے لیے تسبیحات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ تسبیحات کریں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم سب سے بہترین تسبیح ہے.
اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب یہ جو تسبیحات ہیں یہ بھی دل کے سکون کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کی جو تسبیح ہے، آپ دیکھیں کہ سورہ رات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بجلی کی کڑک ہے اور فرشتے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور یہ بات ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بتائی. تو جب ہر شجر حجر تسبیح کرتا ہے، ہر ایک کی اپنی ایک تسبیح ہے، ہر ایک کا اپنا تعریف کرنے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز بتا دی اور ہمیں تمام مخلوقات سے یعنی اشرف اور آپ سمجھ لیں کہ سپیریئر بنایا ایک طرح سے، شکل میں، صورت میں، ڈیزائننگ میں، ہمارے جو خد و خال ہے ان میں عقل دے دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بہت ساری صلاحیتیں دے دی. تو کیا ہم اپنے رب کا شکر ادا نہ کریں؟ کیا اس کی پاکی بیان نہ کریں؟ کیا یہ اس کے لائق نہیں ہے؟ بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لائق. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ہم پہ فضل ہے کہ اس نے ہمیں ان دنوں میں، خاص کر کے جن دنوں میں اب آپ دیکھیں کہ عرفہ کا دن آتا ہے، تو عرفہ کے دن میں کیا ہے کہ اتنی زیادہ پورے سال میں جتنی زیادہ اس کے اندر، اس خاص دن کے اندر جو ہے لوگوں کو بخشا جاتا ہے، لوگوں کی گردنیں آزاد کی جاتی ہیں، ایک طرح سے گناہوں سے ان کو دور کیا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اس دن جو ہے اس کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں، تو اس کو سب سے زیادہ اویل کرنا ہے. اور شیطان اس دن سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنے سر پہ یعنی وہ مٹی پھینکتا ہے اور وہ اپنا سر پٹکتا ہے کہ میں تو پورے سال لگا رہا اور ان لوگوں کو برے اعمال کی طرف جو ہے وہ بہکاتا رہا، بھڑکاتا رہا، اور یہ ان میں سے کچھ آ بھی گئے تھے. تو اب کیا ہوا کہ اب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی، اس کی طرف رجوع کیا، اور ان دنوں میں محنت کی، تسبیحات کی، اچھے اعمال کیے، کوششیں کی، اللہ تعالیٰ سے امید لگائی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ عرفہ کے دن ان کو آزاد کر دیتا ہے ان تمام چیزوں سے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ موقع دیا انشاءاللہ اس کو ہمیں اویل کرنا ہے. اور دل کی جہاں تک میں بات کر رہی تھی، تو دل ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو دل کے بارے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ دل جو ہے اس میں یعنی جو آپ کا سینہ ہے، جو آپ کا جسم ہے، اس میں ایک ایسا یعنی آپ کا آرگن ہے، یعنی ایسا ایسا وہ آپ کے اعضاء میں سے ایک ایسا عضو ہے کہ جس کے اگر تو وہ بہتر ہو گیا، اگر وہ صحیح اور درست ہو گیا، اذا صلحت صلحت جسد کلو، اگر وہ صحیح ہو گیا، وہ درست ہو گیا، تو پورا جسم صحیح ہو گیا. اور اگر وہ اس میں فساد برپا ہو گیا، اذا فسدت فسدت جسد کلو، یعنی اس کے اندر اگر کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا تو پھر ساری چیزیں ہی بیکار ہو جاتی ہیں. اب چاہے آپ اس کو روحانی طور پہ لے لیں، چاہے جسمانی طور پہ لے لیں، چاہے آپ اس کو سائنٹیفکلی لے لیں. ٹھیک ہے، تو آپ سائنس کے طور پہ بھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو سائنٹیفکلی کیا ہے، اگر آپ کا دل جو ہے وہ صحیح طریقے سے پمپ نہیں کر رہا، یا اس کے اندر کوئی بلاکیج ہے، یا اس کے اندر کوئی خرابی واقع ہوگی، تو کیا آپ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں؟ ایک صحت مند زندگی نہیں گزار سکتے. تو لہٰذا اگر دل کے اندر کچھ بیماریاں ہیں، کچھ روحانی، کوئی جیسے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا، تو وہ دل کی جو بیماریاں ہیں، بخل ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، دل کی تنگی ہے، تو یہ تمام چیزیں تسبیحات کے ذریعے ہی دور ہوتی ہیں. تو دل پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب آپ پر آیات کا نزول ہوتا تو آپ کی قلب مبارک کا ذکر آتا ہے، کیونکہ قلب مبارک سے ہی تو ساری چیزیں نکلتی ہیں. یعنی آپ کے قلب مبارک کے ذریعے ہی وہ جو آیات تھی وہ ہم پر ایک طرح سے اس کی ریفلیکشن ہے. جو نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ان آیات کا، تو آپ کے دل پر سیدھا اس کا نزول ہوا، اور آپ نے اس کو اپنے دل میں ایسا یعنی آپ نے یعنی اس چیز کو اس طرح سے لیا، اور پھر اس کو ہمارے ساتھ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے انہوں نے جو چیز ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، جو ہمیں بتایا، جو ہم تک وہ قرآن پہنچایا، تو وہ اس کا ریفلیکشن ہے. لیکن وہ ریفلیکشن بھی کتنا خوبصورت ہے، آپ دیکھیں سبحان اللہ کہ آپ نے اپنے عمل سے پورے قرآن کو جو ہے وہ ثابت کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ، اگر ہم تکبیرات کی بات کریں تو تکبیرات جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اور اللہ کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے یہ تکبیرات، اس کی عظمت کو جگانے کا ذریعہ ہے. اور ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا ان دنوں میں، کیونکہ اس پوری کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے اس عظیم و شان ہستی کا ہی تو ہے، وہی تو ہے خالق مالک مدبر ہم سب کا. اور پھر دوسری چیز ہے اس کا روزہ، یعنی کہ جو 9 ذی الحج ہے اس کا روزہ رکھنا، اور یہ جو ہے یہ انتہائی باعث ثواب ہے. اب سارے عشرے میں بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن آپ 10ویں یعنی 10ویں تاریخ کو اس لیے نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ عید کا دن ہے.
اور عید کے دن جو ہے وہ روزہ رکھنے کا حکم دیا نہیں گیا، خوشی منانے کا۔ تو اب جس چیز کا حکم آپ کو جب آیا ہے، جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے آتا ہے نا قرآن میں کہ جو چیز آپ کو دیں وہ آپ لے لیجئے، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جائیں، کیونکہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی حکم ہے جس کے مطابق وہ ہمیں گائیڈ کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ سے یوم عرفہ کے روزے کا سوال کیا گیا نا، تو آپ نے فرمایا کہ یکفر السنہ السنۃ الماضیہ والباقیہ، یعنی کہ یہ جو روزہ ہے گزشتہ سال اور آئندہ سال کے روزوں کا کفارہ ہے۔ پھر اس کے بعد آ، یعنی جو ہو گئے جو گناہ ماضی کا مطلب کیا ہے کہ جو ہو گئے ان سے معافی کا سبب ہوگا، اور جو آئندہ سال ہوگا اس میں انشاءاللہ نیکیوں کی توفیق ہوگی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر عشرے کی آخری یعنی عشرے کی جو آخری جو سب سے امپورٹنٹ جو اہم ترین عبادت ہے وہ ہے قربانی۔ اور قربانی یہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین ہے، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خوش دلی سے کرنے کی تلقین فرمایا۔ یعنی اگر کوئی قربانی نہیں کر سکتا تو صدقہ خیرات کر دے، اپنی کوئی چیز، کوئی بھی آپ کے پاس ایکسٹرا چیز ہو تو آپ وہ دے دیں، یعنی کسی کو کوئی بھی ایسی چیز جیسے آپ کے پاس، جیسے فار ایگزامپل کوئی اسٹیشنری ہے، کوئی آپ کے لباس ہیں، کوئی کپڑے ہیں، کوئی جوتے ایکسٹرا ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز جو کسی کے کام آ سکتی ہے، آپ وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اسے، جیسے کہ آتا ہے نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو بھی کائنڈلی اپنا مائک پلیز کوئی میوٹ کر دے، کسی کا مائک کھلا ہوا ہے۔ اچھا جی، تو نیکی کو آپ پا نہیں سکتے جب تک کہ آپ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ نہ کریں جو کہ آپ کو محبوب ہو، آپ کے دل کے نزدیک ہو، اور آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو کہ آپ اسے دیں، لیکن آپ پھر بھی اسے دے دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، صرف اللہ کا چہرہ پانے کے لیے۔ تو قربانی کے معاملے میں کچھ ہم معلومات ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں کہ جیسے اگرچہ یہ فرض نہیں ہے مگر یہ سنت واجبہ ہے، اور اس کا درجہ جو ہے سنت واجبہ میں آتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نام سے بھی آپ دیکھیں نا قربانی، اور گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی سورہ کوثر میں آتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ قربانی کا عمل جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء جو ہے تمام آسمانی شریعتوں میں یہ رائج رہا۔ اور سورہ مائدہ میں آتا ہے آیت نمبر 27 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ، یعنی ان پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا واقعہ بیان کیا، اور جب ان دونوں نے قربانی کی تھی لیکن ان میں سے کسی ایک کی نہیں، دونوں میں سے ایک کی ہی قربانی ایکسیپٹیبل تھی، وہ کون تھے؟ حابیل اور قابیل، اور دوسرے کی ایکسیپٹ نہیں کی گئی، دوسرے کی قبول ہی نہیں کی گئی، اور جس کی قبول نہ ہوئی اس نے دوسرے سے کیا کہا کہ میں تجھ کو ضرور بضرور قتل کر دوں گا۔ تو دوسرے نے جواب دیا دیکھو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں تجھ کو قتل نہیں کروں گا۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ قربانی کے لیے تقوی ہونا بہت ضروری ہے۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے، گناہوں سے بچنا، اور ایسا عمل کرنے سے بچنا جس سے اس کی ناراضگی ہو، جس سے وہ غضبناک ہو، اور جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں اس کے لیے ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ کہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ خفا نہ ہو جائے۔ تو نہ صرف برائیوں اور گناہوں سے بچنا بلکہ ہر نیگیٹو چیز سے بچنا، ہر نیگیٹو چیز سے بچنا، ہمیشہ جو ہے نا ایک اچھی تھاٹ کے ساتھ۔ اب جیسے اب آپ دیکھیں اس آیت میں کیا آیا، اس نے کہا کہ تم اگر مجھ پہ ہاتھ بڑھاؤ گے میں تو نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں تمہاری طرح میں ریاکٹ نہیں کروں گا جیسے تم نے ریاکٹ کیا، کہ اللہ بجائے اس کے کہ تم اس چیز سے یہ سیکھو کہ میں اپنے اندر تقوی پیدا کروں، میں اللہ سے ڈروں، اور میری قربانی میں کوئی کھوٹ ہوگا یقیناً، کیونکہ تھا کھوٹ اس کی قربانی میں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ساری جگہوں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہم بہت آبزرو کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہم نے وہ جو اصل ایسنس ہے، جو روح ہے قربانی کی، وہ اس کو کھو دیا ہے، کہ اصل مقصد جو ہے اس سے ہم بہت دور چلے گئے، کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں کہ اصل جو اس کی وجہ ہے قربانی کی وہ ہے کیا۔ جب تک ہم اس کا علم حاصل نہیں کریں گے ہم اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور جگہ آتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے فرماتے کہ یہاں پہ سورۃ الحج کی آیت ہے 67، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایک ہی مرتبہ کیا، لیکن قربانی تو آپ نے کئی دفعہ کی، یعنی ہر سال ہی کی۔
تو ہر سال آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ نہیں آج میں، کیونکہ اکثر ہی سوالات آ رہے ہوتے ہیں کہ کیا آپ کون قربانی کرے، کیا کرے، وہ بھی انشاءاللہ ہم نیکسٹ اب یہ جو اینڈ میں ہم ڈسکس کریں گے اس کو۔ یہاں پہ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا، انہوں نے ہر سال قربانی کی۔ حج میں تو وہ آپ ایک ہی دفعہ گئے تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں حج کے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں بس انہیں کے اوپر یہ یعنی وہی ایلیجیبل ہوتے ہیں کہ وہ قربانی کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، پھر حج کو جاری کیا، اسی طرح سے اس سنت کو بھی آپ نے دوبارہ ریوائو کیا، زندہ کیا۔ اب اس کو بہت ہی خوبصورتی سے سورۃ الصافات میں آپ دیکھیں آیت 99 سے آنورڈز اس کی تفصیل آتی ہے کہ جب وقال انی ذاہب الی ربی سیہدینی، اور انہوں نے کہا کہ میں چلنے والا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنے رب کی طرف چلنے والا ہوں کہ ان قریب وہ مجھے ہدایت دے گا۔ پھر انہوں نے دعا کی ربی حبلی من الصالحین، تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نیکوکار لوگوں میں شامل فرما دے، اور نیک اولاد مجھے نیک اولاد جو ہے وہ عطا فرما دے، اور اپنی طرف سے ایک نیک اولاد عطا فرما دے۔ تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کی اور ان کو بڑھاپے میں ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ جب وہ چلنے پھرنے اور دوڑنے کے لائق ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ تم کو میں ذبح کر رہا ہوں، تو تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ وہ کہنے لگے، ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب باپ بیٹا دونوں یعنی اس عمل کے لیے یعنی اسلام کے لیے مطیع ہو گئے، فرما برداری کے لیے یعنی کیا ہوا، فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ جب وہ دونوں راضی ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل یعنی ان کو رکھ دیا، یعنی ان کو جیسے ہم اس جانور کو نہیں رکھ دیتے نیچے، ویسے ہی انہوں نے اپنے بیٹے کے کو پیشانی کے بل رکھ دیا نیچے کہ اب وہ ذبح کرنا ہی چاہتے تھے۔ تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پکارا، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ یہ یقیناً ایک کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے اس کے بیٹے کو بدل دیا ایک قربانی کے جانور سے، اور ان کا نام باقی آنے والوں میں باقی رکھا، سلام ہو ابراہیم پر علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ تو تمام مسلمان اب آپ دیکھیں کہ ان کا جو آنر باقی رکھا وہ کیسے رکھا، کہ ان کو کئی بار درود ابراہیمی میں ہم کتنی بار کتنے مسلمان دن میں کتنی بار ذکر کرتے ہیں، ان کا نام آتا ہے۔ اور آپ دیکھیں قرآن میں بھی کئی بار ان کا ذکر آیا ہے کہ وہ آپ حنیف یعنی آپ یکسو ہیں، آپ مشرکین میں سے نہیں ہیں، آپ نے کیا کیا کیا، اپنے ان کے ساتھ کیا کیا معاملات کیے گئے۔ انہوں نے خالی یہ قربانی نہیں دی بلکہ انہوں نے بہت انیشل لیول سے اپنے گھر والوں کو چھوڑا، کس کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ کس چیز سے بیزاری دکھائی؟ بتوں سے۔ اور کوئی بھی اپنے پیاروں کو، اپنی نعمتوں کو جو دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اپنے پیاروں کو چھوڑنا کتنی تکلیف دہ بات ہے نا۔ تو انہی پیاروں نے انہیں آگ میں ڈالا، لیکن وہ سب کچھ برداشت کرتے رہے، کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ تو کیا وہ قربانی نہیں تھی؟ تو انیشل لیول سے انہوں نے جو قربانی دینا شروع کی، تو اب ان سے یہ بھی آزمائش لی گئی کہ بڑھاپے میں دی ہوئی اولاد جو کہ بہت ہی پیاری ہوتی انہیں، تو انہوں نے اس کو بھی جب خواب آیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس کو قربان کرنے سے یعنی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یعنی اصل میں یہ جو قربانی ہے نا، وہ ہر سال انسان اسی چیز کو اسی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ ہم سب کو بھی اسی چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بندہ اپنی سب سے پیاری چیز جو ہے اگر اللہ کی راہ میں ہمیں قربان کرنی پڑے تو کیا ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ صرف ایک عمل جو ہے جانور کو ذبح کر کے ہم اس نیت کو ہم زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سنت کو ریوائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم نے اپنے رب کے لیے نہ صرف صبر کرنا ہے بلکہ اس دنیا میں ہر پیاری چیز کو اللہ، کیونکہ ہر چیز کو زوال ہے، باقی رہنے والی کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پاس چیز ہے وہ تو باقی رہنے والی، اور اللہ کی ذات باقی رہنے والی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جیسے اسماعیل علیہ السلام کو بدل دیا گیا تھا، تو کیا ہمارے لیے اس نعمت کو جو ہم اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے صرف پیش ہی کریں گے، کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ ہماری اخلاص نیت کی وجہ سے اور اس کے سبب سے ہماری اس چیز کو کسی اور اچھی چیز میں بدل دے گا اور ہماری اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے گا؟ تو اصل چیز ہے ہمارا جذبہ، ہماری نیت، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی قرب کے حصول کو عمل میں لانا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے قرآن میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے نا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب میرے رب کے لیے جو رب العالمین ہے،
اور رب العالمین اتنا گہرا یہ لفظ ہے، روز ہم پڑھتے ہیں نا، ہم اس پہ کبھی غور نہیں کرتے کہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے. العالمین، العالم کی جمع. اور عالمین میں جو ہے وہ بہت کچھ آتا ہے، جن و انس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ماں سوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے. نہ جانے کتنے یونیورس ہیں، کتنے اور ہمارے جیسے پلانٹس ہیں، کتنے آ گئے، کتنے گزر گئے، کتنے ہوں گے. اب آپ دیکھیں حج میں سب سے جو مجھے ایک چیز لگتی ہے جو میں خود آبزرو کرتی ہوں اور آپ سب نے بھی کیا ہوگا، کہ جب ہم حج کا سما دیکھتے ہیں، ایون اگر ہم نارمل نماز جو حرم میں ہو رہی ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں، مسجدوں میں عیدگاہوں میں دیکھتے ہیں، ان کو آبزرو کرتے ہیں، تو لوگوں کا جو ایک ریلا ہوتا ہے، لوگوں کی ایک چہل پہل ہوتی ہے، یا لوگوں کی ایک جب لوگ جماعت کر رہے ہیں، نماز پڑھے ہوتے ہیں، تو کیسا ایسا لگتا ہے جیسے بہت لوگ ہیں، نہ جانے کتنے لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیے. تو ایک دم سے اللہ کی بڑائی آپ کے دل میں آنے لگتی ہے کہ یار اب کتنے لوگ تو نے پیدا کیے، اور سب کو تو نے اپنے، یعنی آپ دیکھیں کوئی جانور بھی اگر پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور وہ ہم اس کے ساتھ کوئی یعنی برا سلوک کرتے ہیں، تو اس کی بھی ہمیں ہماری پکڑ ہوگی، کیونکہ وہ بھی کیا ہے، وہ جانور بھی، اور وہ جو شجر حجر جتنی چیزیں، وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. تو ہمیں نہیں معلوم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی کریشن ہے، آئدر وہ ہمارے حساب سے لیونگ بینگ ہے، نان لیونگ بینگ ہے، مگر اللہ کے لیے تو ساری چیزیں ہی جتنی اس نے بنائی وہ سب کی سب، حتیٰ کہ پتھروں کے بارے میں بھی قرآن میں آتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور خشیت الہی سے گر پڑتے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں. اسی طرح قربانی کے جانوروں کو آپ جب دیکھیں کہ اگر آپ ان کو صحیح جو اوتھینٹک طریقہ ہے ان کو ذبح کرنے کا، اگر آپ ان کو اسی طریقے سے ذبح کریں گے، آپ ان پر وہ دعا پڑھیں گے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، پہلے آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، دل میں نیت ہوگی آپ کی کہ آپ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. نیت ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک مسنون طریقہ ہے. پھر آپ اس طریقے کے الفاظ استعمال کریں گے، پھر آپ یہ دعا پڑھیں گے جب بھی میں نے پڑھی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اچھا یہ جو ہے سنت سے ثابت تو پہلی والی چیز ہے، بسم اللہ واللہ اکبر. لیکن یہ کہ جو میں آپ کو دعا آپ کو بتا رہی ہوں، آپ اگر ان پر وہ پڑھیں گے تو ایک طرح سے وہ سرنڈر کر جائیں گے، وہ ایک بالکل اس زون میں چلے جائیں گے کہ ہم نے اپنے رب کے لیے اپنی جان دینے کو ہم تیار ہیں. اب جب ان کا ایک جسم سے آپ دیکھیں کہ ان کا اب وہ ذہنی طور پہ تیار ہے وہ جانور کہ میں اپنے رب کے لیے، وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے کہ میں اس کے لیے، یعنی اب میں اس کے نام پر قربان ہوں. تو کیا ہوگا کہ آپ اس کو بھی عزت کے ساتھ، اب جو بھی کام کرنا ہے نا وقار کے ساتھ کرنا ہے. مومن جب بھی کوئی کام کرتا ہے وہ عزت کے ساتھ کرتا ہے، وقار کے ساتھ کرتا ہے، اب خود بھی آنریبل ہوتا ہے، دوسروں کو آنر دے کے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں سیکھنا بہت ضروری ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ نہ ہی تو اللہ تعالیٰ کو کوئی خون پہنچتا ہے اس چیز کا، نہ اس کو اس کی ضرورت ہے، نہ گوشت کی ضرورت ہے، بلکہ یہ جذبات جو بھی ہم نے جن کا ذکر کیا، یہ ہمارے اندر اصل قربانی کی روح جو ہے وہ یہی ہے، اسی کا حصول ہونا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس تقوی کی ہم نے بات کی، تقوی کی بات جو ہم نے کی، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ تقوی ہا ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دل کی طرف اشارہ، سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا اپنے دل کی طرف کہ تقوی تو یہاں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دل کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا دل صحیح چل رہا ہے کیا، کیا وہ اس کے اندر جو آپ کی نیت ہے جو مخفی ہے جو کسی کو نظر نہیں آ رہی وہ کیسی ہو. ویسے بھی جب آپ کا دل جس طرح کا بھی ہوتا ہے، اگر اس میں کبر ہو، کوئی اس کے اندر کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، کوئی اپنے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہو کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، یا مجھے بہت کچھ پتا ہے، یا میں تو جانتا ہوں، یا مجھے بہت علم ہے، یا خدا نہ خواستہ ہم ریاکاری کر رہے ہوتے، تو وہ ساری چیزیں ہمارے جو آؤٹر لک ہے ہمارا، جو یعنی کہ جو ظاہر ہے، وہ باطن کی وجہ سے نظر آ جاتا ہے لوگوں کو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو زیادہ اچھا کوئی ہمیں جان ہی نہیں سکتا. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانے گا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، تخلیق کیا جس نے، اور وہ تو ہر بار، یعنی وہ ہر باریک سے باریک چیز کی بھی خبر رکھنے والا ہے، وہ تو انتہائی باریک دین ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے دل سرشار ہونا نا بہت ضرورت ہے اس چیز کی. یہ پورا جو اشرا ہے، ساتھ میں یہ حج کا جو ایک طریقہ ہے جو ہم نے دیکھا کہ حج کے جو دن ہیں وہ بھی، اور پلس حج کا جو طریقہ اور جو بھی اس کے جو مناسک ہیں، ان میں صرف جو ہے وہ یہی بات جھلک رہی ہوتی کہ کیا ہم اطاعت کرتے ہیں. اطاعت ہم کر رہے ہیں تو ہماری اس کی وجہ کیا ہے، ہم کیوں اطاعت کر رہے ہیں، ہم کیوں وہ طریقے سیکھ کے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے کہ مطلب ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے نا کہ یہی ایکسیپٹیبل ہے اور یہ مسنون طریقہ ہے، تو ہم اللہ کی رضا ہی چاہ رہے ہوتے ہیں. اور پھر تقوی لازم ہے، اور سب سے اچھا زاد راہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ سب سے اچھا زاد راہ کیا ہے، تقوی.
تو وہ لے کے جانا تو سب سے زیادہ اہم ہے۔ پھر اب یہ کہ قربانی کے لیے کوئی ایسا نصاب مقرر نہیں کیا گیا، کیونکہ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ عمل جو ہے وہ دراصل اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور محبت کا ذریعہ ہے، تو یہ قربانی نہ کسی فرض کی ادائیگی ہے، نہ نصاب کے ساتھ طے شدہ ہے، نہ اس کی کوئی خاص مقدار مقرر کی گئی۔ دراصل یہ ہے کیا پھر؟ یہ محبت کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ سے چاہت کا اظہار ہے۔ تو ہم اس دن کو اب ایسی محبت کے یعنی یاد میں مناتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کی اپنے رب کے سامنے، انہوں نے اپنی عزیز جان اولاد کو، جیسے ہم نے دیکھا کہ قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ تو اب اس قربانی کا دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، خالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو روحانی ہوتا بلکہ دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ابس تو نہیں پیدا کی نا، کوئی بھی معاملہ، کوئی فیصلہ، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے اس کی، وہ حکمت پر مبنی ہے، اور حکمت میں پھر حکم بھی آتا ہے، یعنی مضبوط چیز ہو اور یعنی محکم ہو، اور وہ اس کے اندر وزڈم بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جو خون ہوتا ہے نا، جو خون بہانا ضروری ہے ذبیحہ کے لیے، ایک تو یہ کلمات پڑھنا ضروری ہے اللہ کے نام کے اوپر، یعنی اللہ کے نام سے ہم یعنی جانور کو قربان کریں، اللہ کا نام لیں، اس کی کبریائی بیان کریں، پھر خون کو بہائیں۔ تو خون جو ہے وہ زمین کے لیے زرخیز ہے، گوشت لوگوں کے کام آتا ہے، پھر مستحقین کے کام آتا ہے، اور بہت سے ایسے علاقے بھی دیکھے گئے ہیں، آبزرو کیے گئے ہیں کہ جن میں لوگوں کو سال میں ایک بار صرف اس موقع پر ہی گوشت ملتا ہے۔ تو یہ ایک نا باہمی مساوات کو بڑھانے کا بھی ایک یعنی اس کے اندر ایک، اس قربانی کے بعد ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے جو ایسے بھائی ہیں جو جو مستحقین ہیں ان تک یہ چیزیں پہنچانی، اور لوگ ایسا کرتے بھی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح اس کی کھال بھی کام آتی ہے، جو لیدر فیکٹریز ہیں مختلف اس چیزوں کے کام آتی ہیں ان جانوروں کی کھال۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا تو اسے بال اور ناخن نہیں تراشنے چاہیے۔ تو آج ابھی مغرب کے بعد اب جو پہلی تاریخ ہو جائے گی، جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے یا جیسے بھی آپ لوگ دیکھیں، کہ آپ اس سنت کو ضرور یعنی اپلائی کریں اور اس کو یاد رکھیں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا حکم ہوا، یعنی ان کو جو ہے وہ اس بات کا حکم ہوا تھا، تو اس وجہ سے یہ کچھ یعنی چیزیں جو تھیں وہ ایسی ہمارے ہمارے دین میں، کہ وہ کچھ دین ابراہیمی کا بھی حصہ تھی، انہوں نے ان چیزوں کو پورا کیا۔ پھر اس کے بعد اب دیکھیں حاجیوں کے ساتھ ایک عمل جو ہے اس میں ہم شریک ہو جاتے ہیں، اس میں جیسے کہ ابھی ہم نے تکبیرات میں ہم شامل ہوئے، تو اسی طرح یہ حاجیوں کے پر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ یہ عمل نہیں کر سکتے، نہ وہ بال ترشوا سکتے ہیں، نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ اب یہ جو قربانی ہے یام تشریق میں کسی بھی دن کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ 10 کو تو ہم کرتے ہی ہیں، پھر کون سے دن ہے یام تشریق؟ 11، 12، 13 ذی الحج۔ پھر بکرا جو ہے وہ یا دمبا یا کوئی جو بھیڑ ہوتی ہے وہ صرف ایک شخص کے لیے ہوتی ہے کہ وہ قربان کرے، لیکن گائے بھینس میں آپ 7 حصے کر سکتے ہیں، 7 افراد شامل ہو سکتے ہیں، اونٹ میں 10 افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، ایک روایت میں 10 آتا ہے، ایک میں آپ کو 7 کا بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس طرح جانور ذبح کرنے کے بعد ان کو 7 یا 10 حصوں میں تقسیم کر لینا چاہیے، اور صحت مند جو ہے وہ جانور ہونا چاہیے، یعنی پلا ہوا جانور ہو، یعنی مختلف یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ جب منتخب کریں تو یہ چیزیں ضرور آپ دیکھیں کہ وہ بیمار نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کمزور ایسا یعنی مہننی سے جانور نہ ہو، اور ایسے جانوروں کی قربانی تو جو ہوتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے، اور نیت کے ساتھ قربانی کریں ورنہ سنت ادا نہیں ہوگی، جیسے میں نے بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ہی بتایا، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ حتیٰ کہ اگر نماز عید سے پہلے آپ کوئی جانور ذبح کر دیتا ہے، جیسے کہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے، تو دوبارہ ذبح کرنے کا حکم ہے، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، پہلے آپ نے نماز پڑھ لینی ہے، اس کے بعد پھر آپ قربانی ہو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اس کے بقدر کسی کو پیسے دے دیے یا کسی دوسرے کام میں حصہ ڈالنے سے قربانی کا جو اصول ہے یا جو اس کی اصل ہے وہ ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ جیسے کہا گیا، آپ دیکھیں اس میں بہت سارے لوگ بہت سوال کرتے ہیں، زکوٰۃ کے معاملے میں بھی کرتے ہیں، ان معاملات میں بھی، جیسے اب ہم جس ٹاپک پہ آج بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ کیا کریں، ہم پیسے دے دیں، کسی کو ضرورت ہے، اچھا اس کی بہت وہ زیادہ ہے، اس کو اس چیز کی ضرورت ہے، تو یہ اس کی حاجت ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہے، یا جو بھی کچھ ہے آپ اس کو ویسے مدد کر دیں، لیکن جو قربانی اگر آپ نے کرنی ہے تو اس کو قربانی کو ویسے ہی کریے جیسے کہ کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پھر آپ کسی چیز سے نہیں بدلیں، آپ ان کی ویسے مدد کر دیں، اب چاہے کتنا ہی رفائی کام ہو یا نیک کام ہو، آپ نے جیسے کہا گیا بس اس کو، جیسے میں نے ابھی آپ کو شروع میں کیا کہا، جو آپ کو دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے لیں، جس سے روکے اس سے رک جائے، ٹھیک ہے؟
اب نیکی سے آپ کو روکا نہیں جا رہا، آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کی قربانی کی نیت ہے تو آپ اس نیت میں کسی اور چیز کو اپنی طرف سے شامل نہ کریں، یہ انوویشن ہی ہے نا۔ اور اصل چیز کیا ہے؟ اطاعت، اطاعت کرنی ہے، اطاعت دیکھی جائے گی، ورنہ برا تو ہم کچھ نہیں کر رہے۔ برا تو بہت سے لوگ، مطلب جو لوگ نیک نیتی سے بہت سارے کام کرتے ہیں وہ کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ سے زیادہ بہتر ہمارے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کس طرح ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو ہمیں اسی منہج کو فالو کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور وہ منہج کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا۔ اب کسی ادارے کے ذریعے یا کسی کو کہہ دیا جائے، مثلا اگر آپ باہر رہتے ہیں، آپ کسی دوست کو کہہ دیں، کسی رشتہ دار کو کہہ دیں، تو ایسا کرنا پاسبل ہے اور لوگ کرتے ہیں کہ آپ ہماری طرف سے قربانی کر دیجیے گا، ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، لیکن وہ قربانی قربانی ہی ہوگی، ٹھیک ہے، جانور ذبح ہوگا۔ پھر شوہر بیوی کی طرف سے یا دیگر اہل خانہ کی طرف سے بھی کر سکتا ہے۔ اب مرحومین، یہ جو مرحومین ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی امت کی طرف سے ایک مینڈے کو ذبح کیا۔ اور آپ اس میں یہ آتا ہے کہ اب آپ دیکھیں، خود گوشت کھا سکتے ہیں ہم اس کا یا نہیں کھا سکتے، یہ سوال بھی آتا ہے۔ تو آپ کھا سکتے ہیں بالکل، دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے یہ۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، یعنی اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، یعنی اپنی حاجت آپ بیان نہیں کرتے کسی کو۔ اگرچہ یہ 3 حصے کرنا اس کے ضروری ہے، مگر اگر آپ کا جو آپ فیملی اگر بڑی ہے اور پورا گوشت آپ نے استعمال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، جیسے کہ رشتہ داروں میں ہم نے دینا ہے اور رشتہ داروں کو ہم نے بلا لیا گھر پہ اور بہت بڑی فیملی ہے، تو بجائے ان کو بانٹنے کے آپ نے گھر بلا کے آپ نے انہیں کھلا دیا، تو اس میں بھی کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ اور اصل چیز ہے خون بہانا، تقسیم کرنا پسندیدہ ہے لیکن لازمی نہیں ہے۔ اور اگر اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صاحب استطاعت ہوں اور آپ کے پاس بہت ہو، ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو بہت دیا، آپ کے اہل خانہ، آپ کے ملنے والے، گلی محلے والے، دوست احباب سب بہت ماشاءاللہ، یعنی ان کے پاس اللہ کا دیا بہت ہو، تو آپ کیا کریں کہ وہ سارا گوشت آپ غریب غربا میں بھی بانٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حصے 3 اس لیے کرنے کو کہا کہ چلو مل بانٹ کے ایک طرح سے، تو ایک طرح سے تقسیم بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ایسا کر لیا تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے۔ اب عید الاضحیٰ میں جو ہے، اب آپ دیکھیں عید گاہ میں آتے جاتے تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے ہمیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں کیا کرتے کہ تمام، یعنی جو نماز عید سے پہلے جو ہے وہ، یعنی یہ طریقہ جو ہے وہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ نماز عید سے پہلے کچھ تناول نہ فرماتے، اور یعنی عید پڑھنے سے پہلے ایک طرح کا روزہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، میٹھی عید پہ تو ہم ایسا نہیں کرتے، وہ جو آپ کی وہ والی عید ہوتی ہے جس میں آپ شیر خورما بنا کے میٹھا کچھ کھا کے جاتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ نماز پڑھنے جائیں گے، اور نماز سب ہی پڑھیں گے، جیسے عید پہ آپ جو عید الفطر ہوتی ہے اس میں بھی آپ یہی کرتے ہیں نا، سب کے لیے حکم ہے، خواہ وہ کوئی حیض والی عورت بھی ہے تو وہ جا کے ایک کونے میں جا کے بیٹھ جائے، یعنی مسجد کے جہاں نماز ہو رہی وہاں نہ بیٹھے، تھوڑا دور فاصلے پہ بیٹھے، اور وہ دعا میں شامل ہے، کیونکہ دعا جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اور اس دن آپ دیکھیں کہ جب لوگ اس دن بھی تکبیرات کہتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور واپس بھی آ رہے ہوتے ہیں تکبیرات کہتے ہوئے، تو اس دن کا جو ایک ماحول ہوتا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے، اور وہ جو دن کی ابتدا آپ کی ہوتی ہے عید کی، وہ ایک الگ ہی طریقے سے ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کچھ ایسی عیدیں منائی ہیں جو بغیر ایسے کام کی ہیں، تو پھر آپ سوچیں کہ اس میں اور اس میں کتنا کمپیریزن آپ کریں تو بہت ڈفرینس لگتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضرور آپ اس عمل کو آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ، اور ہم سب نے مل کے کرنا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ عید گاہ میں ہی قربانی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب جیسے خود ذبح کرنا تو ہے وہ مستحب ہے، جیسے میں نے آپ کو طریقہ کہا کہ ایسے ہمیں سب کو سیکھنا چاہیے تھا، ہمیں تمام مسنون طریقے ہمیں آنے چاہیے۔ پھر جانور کو قبلہ رو ہونا ضروری ہے، تیز چھری جو ہے وہ اس کی دھار یعنی جو ہے پہلے سے آپ تیز کر لیں، اور جانور کے سامنے تیز نہ کریں، کیونکہ جانور کیا ہے، اس کو بھی، اس کے اندر بھی فیلنگز ہے نا، وہ بھی، اس کو بھی یہ چیز فیل ہوتی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے، وہ آپ کو کہہ نہیں سکتا، لیکن آپ اس کے سامنے یہ نہ کریں۔ اب وہ اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے، لیکن آپ اس سے پہلے اس کو تکلیف نہ دیں، ٹھیک ہے۔ اب قربانی کے گوشت سے یعنی جو ہے وہ، اگر آپ کسی قصاب سے کروائیں، کسی یعنی بندے کو بلا لیں، کسائی کو بلا لیں، اس سے کروائیں، تو آپ وہ گوشت دے کے اس کی اجرت ادا نہیں کر سکتے، توفتاً آپ اسے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اجرت میں کھال بھی نہیں دی جا سکتی، یعنی بجائے پیسوں کے آپ جو، اگر کسی نے کھال ہوتا ہے لوگ بیچ دیتے ہیں، وہ جو اگر آپ نے کر دیا ایسی غلطی خدا نہ کرے کسی نے پاس میں، تو وہ اس کھال کو کیا کرے، یعنی اس کے جو پیسے آپ نے لیے وہ صدقہ کر دیں، کیونکہ کھال بھی قربانی کی اس میں آتی ہے نا، اس کے جسم کا حصہ تھی، تو آپ اس کو صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ پھر قربانی کی مسنون دعا جیسے میں نے آپ کو بتائی، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر کوئی مرد موجود نہ ہو
اور اگر کسی عورت کو قربانی کرنی پڑ جائے تو یہ کوئی مکروہ عمل نہیں ہے۔ اور اگر کسی عورت کو شوق بھی ہو، اس کے اندر ایک جذبہ ہو کہ میں اپنے رب کے لیے خود اپنی لائے ہوئے جانور کو میں قربان کروں گی، تو اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو اگر شوق کی سبب سے یا ضرورت کے وقت، مجبوری کے وقت عورت کر سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بالکل بات نہیں ہے کہ وہ قربانی مکروہ ہو جائے گی۔ اسما بنت ابی بکر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے ایک جنگ میں 9 رومیوں کو انہوں نے مارا تھا، تو یہ عمل جو ہے یہ بھی کوئی، یعنی جب وہ یہ کر سکتی ہیں تو پھر یہ دوسرا عمل تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے نا۔ تب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ آج یہ جو ہم نے ذو الحجہ کے بارے میں پڑھا، اب آپ یہ دیکھیں اس میں اور سوال بھی کچھ آتے ہیں ذو الحجہ کے حوالے سے، کہ جیسے سعودی عرب میں اور پاکستان میں عرفے کا فرق ہے، جو یوم عرفہ کا فرق ہے، تو اکثر لوگ اس کا بہت ہر سال سوال کرتے ہیں کہ اس کا ہم کیا کریں، کیونکہ آبویسلی یہ ایک بہت ہی کامن سی بات ہے کہ اکثر ایک دن کا فرق ہوتا ہے۔ تو مقامی لوگوں کا معاملہ جو ہے وہ اپنے ہی علاقے کے حساب سے ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے آپ چاند دیکھ کے روزہ رکھتے ہیں نا رمضان کا، ویسے ہی آپ یہاں پہ بھی کریں۔ مگر اگر آپ 2 دنوں میں دعائیں، عبادات، تسبیحات کر لیتے ہیں، آپ کو زیادہ موقع مل جاتا ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ پاکستان میں ایک دن بعد ہوتا ہے، تو آپ کے پاس ایک سمجھ لیں کہ 2 اپرچونٹیز آ گئی، تو آپ اس کو اویل کر لیں۔ اگر روزہ بھی رکھا ہے، اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو پھر اپنی جان کے حساب سے وہ روزہ رکھیں۔ لیکن یہ کہ اگر روزے آپ رکھ سکتے ہیں، تسبیحات بھی کر سکتے ہیں، عبادات بھی کر سکتے ہیں، تو دونوں دنوں کو اویل کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوگا وہی کہ آپ اپنے چاند جو آپ کے مقامی یعنی آپ کے علاقے میں نکلا ہے، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، تو آپ اس حساب سے چلیں، ٹھیک ہے۔ پھر قربانی کرتے وقت بخل، لالچ، کینہ، حسد، اپنی سینسٹیوٹیز ہماری جو ہوتی ہیں ہمارے دلوں میں کہ ہم بہت، یعنی ہمیں ہر ایک کی بات بہت محسوس ہو جاتی ہے، تو آپ ہماری جو عزت ہوتی ہے، بعض دفعہ بعض بزرگوں نے یہ بھی کیا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ہم اپنی عزت، آج ہماری عزت قربان، ہم نے کسی نے ہمیں کچھ کہا تو ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ تو کیونکہ عرفہ والے دن کیا ہوتا ہے، بہت ساری گردنیں آزاد ہوتی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حق کو تو وہ بخش دیتا ہے ایک بندے کے لیے، لیکن جب تک اگر ایک بندہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، تو اس کی بخشش یا اس کی معافی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی دوسرا بندہ جس کے ساتھ، یعنی اگر ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اور ہم اسے معافی نہیں مانگیں گے اور وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، دل صاف نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں کرے گا۔ لہٰذا وقت سے پہلے لوگوں سے صلح صفائی بھی کر لیں۔ اور ایون یہ کہ رمضان میں بھی ہم دیکھتے ہیں، یا ہم حج پہ بھی لوگ جا رہے ہوتے تو یہ کہتے ہیں نا کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا، تو آپ گاہے بگاہے اس طرح کرتے رہا کریں، کیونکہ دیکھیں لوگوں میں رہنا مومن کے لیے ضروری ہے۔ مومن کی ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے سوشلائز کرنا، اور وہ مومن زیادہ بہتر ہے جو سب میں گھل مل کے رہے۔ لوگوں کی بری باتیں بھی ہمیں نیگیٹو ہم خود بھی کر دیتے ہوں گے اور لوگ برداشت کرتے ہوں گے، جب بھی ہمیں لوگوں سے ہوتا ہے نا کبھی ہم بھی مانگ لیں، اور اگر انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تو ہم انہیں کہیں ہم نے بھی آپ کو معاف کیا دل سے، یا اللہ تعالیٰ سے کہیں میں نے معاف کیا میں نے اس چیز کو، تو یہ ان چیزوں کی بھی قربانی دینا بہت ضروری ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں آپ کو کیا بتایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اور پھر اس کے والے سے ایک اور بھی ہم حدیث بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گنجائش اگر کسی کے پاس ہے اور وہ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کر رہا، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ جس شخص کے پاس گنجائش ہو اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی کہ وہ ہمارے درمیان آنے کی یعنی زحمت نہ کرے۔ تو سبحان اللہ، ہمیں کئی چیزیں آج پتہ چلی، تھوڑا سا ہم اس کا ریویژن کر لیتے ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو فضیلت بتائی ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی، اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ان 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اب اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ اس کی دلیل ہمیں سورۃ الفجر کی جو آیت ہے، قسم ہے فجر کی، والفجر ولیال عشر، یعنی کہ فجر کی قسم اللہ نے کھائی ہے 10 راتوں کی، اور جفت کی اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بڑی قسم ہے۔ اب 10 راتوں سے مراد یہاں پہ لیالین عشر سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن زبیر رضی اللہ عنہ، مجاہد رحمہ اللہ، اور سلف اور خلف نے کہا، یعنی کہ ان دنوں کی جیسے فضیلت ہم نے دیکھی، تو اس کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کھائی ہے۔ اور اسی کی تفسیر میں وہ جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جس میں کہ یہ حیرت سے پوچھا گیا کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ جا فی سبیل اللہ بھی نہیں، یعنی وہ بھی اتنا زیادہ اس کی اجر و ثواب نہیں ہوگا اگر کوئی انسان ان دنوں میں جو اجر و ثواب کمائے گا، عبادات کرے گا، تسبیحات پڑھے گا، تو اسی کی تفسیر میں وہ بات آتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، سوائے اس کے کہ وہ شخص جو کہ اپنا جان اور مال لے کے جائے اور واپس نہ لوٹے، اس کا معاملہ الگ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ہے کہ
وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یعنی اور تاکہ وہ نام لے قربانی کے جانے ہوئے دنوں میں ان مویشیوں کی نعمت پر جو اللہ نے انہیں عطا کی۔ سورۃ الحج آیت 28۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سمیت جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ ایام معلومات سے یہاں مراد عشرہ ذوالحجہ ہے، یعنی کہ فرسٹ 10 days آف ذوالحج۔ احادیث کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ پھر مسند احمد کی روایت میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ان دنوں میں آپ نے کیا فرمایا کہ ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، یعنی عشرہ ذوالحجہ۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہیں۔ پھر اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ جو ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو وہی جو حدیث ہے وہ آپ کو ابھی بتائی تھی، یہ بخاری کی حدیث ہے، اور اس کے حوالے سے یہی کہا گیا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی نہیں، تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کیونکہ جہاد فی سبیل اللہ بڑا مطلب کوئی آسان بات نہیں ہے، وہ بھی اپنی جان اور مال کے ساتھ کوئی جائے، تو صرف یہ کہ شہادت پا جائے تو تب جو ہے اس کا معاملہ الگ ہوگا۔ پھر فضائل جو ہے ان کی عشرہ ذی الحجہ کے آپ دیکھیں، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، 4 مہینے جو ہیں۔ پھر اس طرح ایام معلومات ہیں، یعنی جن میں اللہ کا ذکر اللہ کا حکم دیا گیا ہے اور اس میں ذکر بھی کرنے کا کے حوالے سے کہا گیا، ابھی ہم نے جو آیت پڑھی۔ پھر اللہ کے نبی نے انہیں افضل الایام قرار دیا، یعنی کہ نیز یوم عرفہ یوم نحر بھی انہی میں آتی ہیں، اور تمام بڑی عبادات جو ان دنوں میں جمع کی ہو گئی ہیں، یعنی کہ تمام چیزیں اس میں کیا ہوتا ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج میں تو ہم حج تو کر ہی رہے ہیں نا صاحب استطاعت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، صدقہ بھی کر رہے ہیں، قربانی بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان دنوں میں کیا اعمال کریں، اب ابھی دیکھیے اس میں حج اور عمرہ تو ہے ہی، پھر روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں جیسے بھی ہم نے دیکھا، نفلی نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، قربانی تو ہم نے کرنی ہی ہے انشاءاللہ جو لوگ کر سکتے ہیں، پھر صدقات جو ہیں وہ بھی آپ کریں تو اس کا اجر پھر جیسے بڑھ جاتا ہے، لوگ جیسے رمضان میں بھی کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ ایک مہینہ ہے بابرکت، اسی طرح اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اجر ہے، اور یہ ہم نے کئی دفعہ اس حدیث کو پڑھ لیا ہے، تو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ہم اس کو دل کے یقین کے ساتھ ہم اس عمل کو انشاءاللہ کریں گے کہ ہمیں اس کا اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے ہمیں دے گا۔ پھر تسبیح اور تکبیر کہنا جیسے ہم نے ابھی پڑھا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے 1 سال پچھلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی۔ اور پھر اس کے بعد حج کرنے والے پر جو عرفات میں اس عرفہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، کیونکہ ان کے لیے نہیں ہے، وہ تو آلریڈی اس عمل میں ہے نا، تو وہ تو عبادت کر رہے ہیں، اتنی بڑی عبادت، اتنی دور اللہ تعالیٰ کے لیے گئے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کے چہرے کو پانے کے لیے، اس کی محبت میں، اس کی رضا کی خاطر وہ عمل کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں سے دور، اپنا مال خرچ کر کے، جیسے اللہ نے بتایا ویسے ہی کر رہے ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے جو کہ حج پہ نہیں گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن حاجی کو عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس میں مختلف چیزیں جو آپ جیسے مختلف اعمال ہیں ان میں بھی آپ بہتری کیسے لا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جیسے نماز ہے تو آپ اول وقت میں ادا کریں، افضل ترین یہ چیز ہے، اس کو مزید بہتر بنائیں کہ خوشو خضو کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ خوشو خضو کیا ہوتا ہے کہ آپ دل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، خشوع اور جوارے سے اپنے جسم سے بھی ظاہر کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیری بڑائی اور تیری کبریائی جو ہے، تیری عظمت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ عبادت کر رہا ہوں، اور ویسے بھی جو ہے وہ یعنی جو یعنی احسن عمل کہا گیا نا جس کو، جو کہ یعنی ایسی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی کہ جیسے احسان کی لیول پہ جا کے کرو، تو احسان کیا ہے کہ انت عبد اللہ کا انہ کا تراہ، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اسی طرح سے ہر رکعت میں مختلف صورتوں کا اہتمام کریں، مختلف نوافل جیسے چاشت اشراق اب اگر عام دنوں میں نہیں پڑھتے، تہجد ہے، کوشش کریں جسے رمضان میں کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم سب مل کے کوشش کریں گے کہ ہم اس میں اب یہ اہتمام کریں ان چیزوں کا، اور مردوں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اس کے بھی بہت فائدے، صرف یہ نہیں کہ 27% آپ کو زیادہ مل جاتا ہے اس کا فائدہ، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے سوشلی بھی بہت فائدے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے، اس کے اندر ایک سیلف ڈسپلن آتا ہے، پھر آپس میں وہی والی بات ہے کہ مساوات، ایک دوسرے کے جب آپ سوشلائز کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے بہت سارے مسائل آپ ایک دوسرے کے جانتے ہیں، ایک دوسرے سے آپ سلام دعا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں،
تو اس مسافہ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے روزے کا اہتمام، جیسے اب ہم نے دیکھا روزہ جو ہے وہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر پیر اور جمعرات کا آپ روزہ رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نفلی روزہ جو ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یعنی کثرت سے آپ قرآن مجید جو ہے اس کی تلاوت کریں، اگر حفظ کی ہے تو وہ اس کی دہرائی کر لیں. پھر تفسیر پڑھنے کا، ترجمہ پڑھنے کا اہتمام کر لیں. پھر اسی طرح سے ذکر اور دعا کا تو ہم ذکر یعنی پیچھے کر ہی چکے ہیں کہ کون کون سی ہم اذکار ہے صبح و شام کے یا جو بھی آپ پڑھتے ہیں ریگولرلی وہ بھی کریں، ساتھ میں جو تسبیح آپ کو بتائی گئی ہے وہ بھی کریں. پھر اس کے بعد صدقہ خیرات، خدمت خلق، صلہ رحمی، سب سے بڑی چیز جو کہ ہم نہیں کرتے، پڑوسیوں کے ساتھ خبرگیری کریں. یہ ہم جو عام دنوں میں چیزیں نہیں کر رہے ہوتے نا یا بھول جاتے ہیں، وہ آپ اہتمام کر کے کریں، ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جو آپ سے توڑ رہا ہو اس سے جوڑے، یہ ہے صلہ رحمی، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے صلہ رحمی کہ کوئی آپ سے اچھا کرے آپ بھی اچھا کر رہے ہیں. آپ نے جو آپ کے ساتھ کھنچ رہا ہے اس سے پیار سے بات کریں، اس کے ساتھ اس کو کوئی تحفہ دے دیں، اس سے کوئی اچھی بات کر دیں، کوئی کتاب ان کو دے دیں، کوئی ایسا عمل کر دیں جو ان کو پسند آ جائے. یا اگر ان کا دل دکھا ہوا تو آپ ان سے معافی مانگ لیں، آپ ان سے کہیں کہ یا ان سے رابطہ کریں. تو ایک دوسرے کی خیر خیریت لیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں بہت بڑا عمل ہے انسان کے صلہ رحمی کرنے سے نا، انسان کی جو عمر ہے نا اس میں برکت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد ناخن اور بال کاٹنے کا ہم نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، کہ ہمیں اب کل سے جیسے اب یہ چاند نظر آ جائے گا تو کل سے ہم پھر اس کا اہتمام کریں گے کہ ہم عید کے دن تک جب تک قربانی نہیں ہو جاتی تو ہم پھر اس سنت پر انشاءاللہ جو کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس پر عمل کریں گے. اور پھر اس کے بعد متفرق اعمال جیسے ہیں، کوئی بھی موقع نیکی کا آئے تو آپ جیسے آ، جیسے مختلف، جیسے بھی میں نے آپ کو سب سے پہلے کیا چیز بتائی تھی کہ آپ تکبیرات اگر آپ خود پڑھ رہے ہیں تو ساتھ میں لوگوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے. اب وہ اپنے گھروں میں لگائیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے. آپ کو آپ یعنی ان نوئنگلی آپ کا اجر بڑھتا ہی رہے گا. یہ صدقہ جاری ہے نا آپ کی طرف سے. پھر اپنے والدین کی طرف سے بھی آپ کر سکتے ہیں جو اس دنیا میں نہیں ہے، کہ آپ کوئی بھی نیک عمل کریں. کوئی اس میں جیسے کوئی کچھ لوگ پودے لگا دیتے ہیں، کوئی کہیں پہ کوئی پلانٹیشن کر دی، کہیں کو کنواں کھدوا دیا، کسی کو پانی کی ضرورت ہے تو وہ کر دیا، کوئی ٹھنڈے پانی کا کولر رکھوا دیا کہیں پہ، ٹھیک ہے. پھر کسی بھی دن ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اس بات کو بارہا ذہن میں رکھیے. پھر مقاصد کیا ہے حج کے؟ توحید اور اخلاص کا پیغام، یعنی کہ اخلاص نیت ہونی چاہیے. اور توحید کا مطلب کیا ہے؟ صرف اللہ کی ذات کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کسی چیز کی کوئی یعنی کسی کا بھی کوئی اس چیز میں ہمارے لیے جو ہماری نیت ہے نا کہیں پہ بھی اس کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے کا ذرا سا بھی شائبہ نہ ہو، ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ موت اور آخرت کا جو استحضار ہے، یا اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی ایک طرح سے ریممبرنس ہو جاتی ہے، کہ اس کو ہم اس دن جو ہے وہ موت اور آخرت کا جو ہے ایک طرح سے ہم حج کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہے، ہمیں کس چیز کو یاد دلاتا ہے؟ ہمیں قیامت کے دن کی یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ایک دن اٹھایا جانا ہے. اور جیسے سارے حاجی اور سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو کے جاتے ہیں اور پھر وہ چلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بالکل وہی منظر ہوتا ہے جیسے کہ قیامت کے دن لوگوں کا جمع ہونا ہوگا اور ایک جمع غفیر ہوگا، اور لوگ ہی لوگ اور سر ہی سر نظر آ رہے ہوتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اور رنگ برنگے لوگ ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ چیز ہمیں یاد دلاتی ہے، یہ جو حج ہے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آخرت جو ہے وہ باقی ہونے والی. سورہ حج کے شروع میں بھی آپ دیکھیں قیامت کا منظر کھینچا گیا، وہ اسی وجہ سے تاکہ ہمیں اس کی یاد دہانی کرائی جائے کہ یہ جو حج کا سفر ہے اس میں رنگ برنگے لوگ جو آ رہے ہیں، اسی طرح تم بھی قبروں سے اٹھائے جاؤ گے اور تم لوگ اپنے رب کی طرف ایک پکار پہ لبیک کہتے ہوئے آ جاؤ، جو تم دنیا میں نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، لیکن آخرت میں تو آنا پڑے گا. پھر دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری جو ہے یہ بہت ضروری ہے. یعنی کہ آپ ان دنوں میں جو حج کے مقاصد میں کیا ہے کہ دعوت اور تبلیغ کی کے حوالے سے اگر آپ جیسے فار ایگزامپل آپ میں نے بھی آپ کو جیسے بتایا، اب آپ نے آج جو بھی کچھ سیکھا، فار ایگزامپل آپ نے جو بھی سیکھا، اب اگر آپ کو آج پہلی دفعہ وہ پتا چلا تو آپ نے وہ آگے اس بات کو پہنچانا ہے، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ بلغوا انی ولو آیہ، مجھ سے پہنچا دو اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. کوئی بات نہیں اگر آپ کو بہت ساری باتیں یاد نہیں رہتی، آپ اس ایک بات کو آگے پہنچا دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس بات سے جو ہے وہ کسی کا فائدہ ہو جائے. اور پھر اگر آپ اس بات کو ضروری نہیں ہے آپ مطلب کہ آپ اس طرح کہیں، اگر خاص طور پہ آپ کا اس طرح کا کوئی ماحول ہے کہ جس میں لوگ نہیں سننا چاہتے یا ان کا ذہن اس طرف نہیں ہے دین کی طرف، تو آپ ان کو اپنے انداز میں کہ آج میں نے یہ سیکھا، آج مجھے یہ پتا چلا اور میں نے یہ سوچا، میں تو یہ نہیں کرتی، اپنا طریقہ کار ایسا رکھیں کہ آپ کے طریقہ کار سے لوگ کو آپ کی بات سنیں. آپ کا جو ایک طریقہ ہونا چاہیے نا دعوت اور تبلیغ دینے کا،
وہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کی بات، یعنی نرم کرنے والی بات ہو دلوں کو، باز کا مطلب یہی ہوتا ہے، دل کو نرم کرنے والی بات، ان کو اوفینڈ نہ کرے. تو انتہائی نرمی کے ساتھ پیار سے ان کو یہ تمام باتیں، آپ جو بھی آپ نے سیکھی ہیں وہ سب آپ وہ کریں. اور اس کے علاوہ آپ یہاں ہیں، آپ حاجیوں میں نہیں ہیں، ہم سب یہاں پہ لوگوں کی طرح نہیں ہے جو حج پہ گئے ہیں، لیکن ہم بہت ساری خیر سمیٹ سکتے ہیں. اور جو حج پہ جاتے ہیں وہ بھی وہاں جا کے یہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو اگر ان کو اچھی چیز آتی ہے تو وہاں کے لوگوں کو، جیسے آپ عرفہ کے دن بیٹھے ہوتے ہیں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ اچھی بات اگر کوئی کسی کو آپ پڑھ کے سنا دیتے ہیں اسی دن، جب آپ ظہر اثر کی نماز ملا کے پڑھتے ہیں اس دن، تو اس دن یا آپ مزدلفہ والے دن جاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ باتوں باتوں میں کوئی اچھی بات کسی کو بتا دیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ عمل آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں، یہ ایسا عمل ہے. پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم نے یہ سارے پوائنٹس کور کر لیے، ہمارے پاس صرف تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. اچھا جی، تو قربانی کا جو پیچھے فلسفہ ہے، آج ہم نے ساری چیزیں پڑھ لی نا، سبحان اللہ، کہ یہ قربانی کیوں کی جاتی ہے، اس کی ہسٹری کیا تھی، یہ کس کی سنت ہے، اس کی فضیلت بھی ہم نے پڑھ لی. یعنی اب آپ کے ذہن میں آتا ہوگا اتنی قربانیاں کرنا پیسے کا ضیاع نہیں ہے. نہیں، پیسے کا ضیاع نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ہمارے لیے مسخر کی ہیں. یہ جو الانعام ہے، جو قرآن میں بھی آتی ہے نا، ایک سورت کا نام ہے، یہ ہمارے لیے مسخر کی ہیں کہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے. تو انسانوں کے فائدہ اٹھانے کے لیے، اور ان کو معلوم ہے وہ اپنے رب کے آگے سر تسلیم ختم کرنے کو تیار ہے وہ جان، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کو، تو اللہ کے نام پہ ہی کرنا ہے، اللہ کے حکم پہ ہی کرنا ہے. تو یہ پیسے کا ضیاع نہیں ہے. پھر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ سورہ ملک کی آپ یہ آیت پڑھتے ہیں نا کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا اللہ کیا وہی نہیں جانے گا کہ جسے تمہیں پیدا کیا. تو سبحان اللہ، اس نے جو ہے حکم دیا ہے، اس میں آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بھلائی ہے، اس کی ہر کریشن کے لیے بھلائی ہے. قربانی میں پوشیدہ حکمتیں جو ہیں وہ کیا ہیں، جو ہم نے دیکھی ابھی، ٹھیک ہے، ساری ہم پڑھ چکے ہیں. قربانی سے متعلق مسائل بھی ہم نے دیکھ لیے. پھر اس کے بعد یہ بھی ہم نے پڑھ لیا کہ قربانی جو ہے اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اس کی ایک ایسنس ہونی چاہیے، اس کی روح ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ریاکاری نہیں پسند، اس میں اگر دکھلاوا ہے، بڑائی ہے، تکبر ہے، ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ جانور ہم نے اتنے کا لیا اور اتنا. یہ بعض لوگ کیا آپ دیکھتے ہوں گے، آبزرو کرتے ہوں گے کہ لوگ بہت زیادہ یہ اتنے کا بیل ہے، اتنے کا، تو یہ چیزیں نا یہ کیا ہے، یہ ریاکاری ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز نہیں پسند ہے. ہمیں یہ ان چیزوں میں مقابلے بازی نہیں کرنی. ہمیں اس میں دل کے اندر پہ، اپنے دل کے اندر کام کرنا ہے نا، کہ ہمارا دل کیا کہتا ہے، ہم اندر سے کتنی قریب ہے. اگر ہمیں وہ قربانی ریاکاری کے ذریعے نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں قریب کرنے کے بجائے دور کر دے ہمارے رب سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں. ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا نا، ہم نے ان سے واہ واہ چاہیے، ہمیں لوگوں سے تو واہ واہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے چاہیے. تو اس کے لیے پھر اخلاص ہونا بہت ضروری ہے، اور پھر دکھاوے سے جتنا حد تک بچ سکتے ہیں بچیں. پھر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے صدقے کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے آپ نے، اب ہم نے بہت ساری جو حدیثیں دیکھی، اس طرح سے اب یہ دیکھیں قرآن کے اندر بھی اس کی حوالے سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے قربانی کے وہ کوئی عبادت الہی کی نشانی اور یادگار مقرر کیا، اور میں تمہارے لیے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. سو تم ان کو نہر کرتے وقت قطار میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لیا کرو، اور پھر جب وہ اپنے پہلو پہ گر پڑے تو ان کے گوشت میں سے تم خود بھی کھانا چاہو تو کھاؤ، اور فقیروں کو بھی کھلاؤ. یہ میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سورہ حج کی یہ آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد اب یہ دیکھیں کہ آگے سورہ حج میں ہی دوسرے مقام پر شاعر اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ادکاروں کا پورا احترام قائم رکھے گا تو ان شاعر کا یہ احترام دلوں کی پریزگی سے ہوا کرتا ہے. جو شاعر اللہ ہے، اب اس میں شاعر اللہ جو ہے وہ کیا ہے، یعنی جو جس چیز کو دیکھ کے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ کو یاد آتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو یاد آتا ہے، جیسے کہ کوئی، جیسے اب یہ حج کے مناسک ہیں، حج کے مہینے ہیں، حرمتوں والے مہینے، 4 مہینے، رمضان ہے، اور بہت ساری چیزیں، یا جنت دوزخ جو کہ جن کا ذکر اللہ نے کیا ہم نے انہیں دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کا اگر ہم نعوذ باللہ مذاق اڑائیں، لطیفوں میں اس کو استعمال کریں، یا ایسے ہی جانور قربانی کے جانوروں کے ساتھ مذاق کریں، تو یہ کرنا بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ یہ تقویٰ نہیں ہے ایکچولی جو ایسا کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو شاعر اللہ کا احترام کرے وہ دل کے تقویٰ کے اوپر کام کر رہا ہے، آپ یہ سمجھ لیں. پھر اس کے بعد حضرت عائشہ کے حوالے سے ایک حدیث پتہ چلتی ہے، یہ آخری حدیث، بس اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا اختتام کرتے ہیں. ابن آدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم نے قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ ہو، یعنی قربانی کرنے سے. اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے. لہٰذا تم اس کی وجہ سے قربانی کر کے اپنے دلوں کو خوش کرو.
خوش دلی سے یہ عمل کرو. تو سبحان اللہ یہ تمام اعمال ہم نے خوش دلی سے کرنے ہیں، نیک نیتی سے کرنے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ یہ بات یاد رکھیں، سورہ رات کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار دلوں کا جو اطمینان ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے. اور یا ایتھا النفس المطمئنہ سورۃ الفجر میں آتا ہے، تو آپ کو نفس مطمئنہ نہیں بننا کہ جو جس کو پکارا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ اور میرے بندے اپنے یعنی اللہ کی رضا کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تو جو دل کی خوشی کے ساتھ ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ بھی عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. اور اللہ کا ذکر کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ دلوں میں جو بیماریاں تکلیفیں پریشانیاں وہ ساری دور ہوتی جائیں گی. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں شفا دے گا، کیونکہ شفا دینے والا صرف وہی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.